अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे शख्स की इबरतनाक कहानी है जो एक मजबूर लड़की की बद्दुआ का शिकार हो गया था। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये उन दिनों की बात है जब कराची शहर हर किसी को बर वक्त अपनी पनाहों में लेने को तैयार था, जहां गरीब से गरीब आदमी 2 आने में अपना पेट भर लेता था। चले शुरू करते हैं उस बेबस इंसान की कहानी। ये मौसम सरमा की एक रात थी और रात के 12 बज चुके थे। मैं बिस्तर पर लेटा करवट बदल रहा था। नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। इस मौके पर मुझे सिगरेट की तलब हुई। मैंने सिगरेट की डब्बियाँ उठाई मगर वो तो बिल्कुल खाली हो चुकी थी और सिगरेट की तलब में शिद्दत आ रही थी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर से उठा ताकि मेरी बीवी, जो दिन भर घर के काम करके थक चुकी थी और बेखबर नींद की आगोश में पनाह गुज़ी थी, बेदार ना हो। मैंने खूंटी से अपने गर्म कपड़ों से एक कोट निकाला और चप्पल हाथ में लेकर खामोशी से बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हवा के एक सर्द झोंके से मेरे तमाम बदन में एक सर्द लहर सी उठ गई, मगर सिगरेट की तलब ने मुझे बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुझे मालूम था कि सिगरेट इस वक्त कहाँ से मिल सकती है और वो फासला मेरे घर से तकरीबन 1.5 मील ज़रूर होगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की तरफ देखा मगर ये सोच कर कि मोटरसाइकिल पर बहुत ठंड लगेगी, पैदल ही जाने का फ़ैसला कर लिया। उस ज़माने में ना चोरी का डर था और ना ही लुटने की परवाह। लोग सादा दिल और मोहब्बत करने वाले थे। मैं खामोशी से बाहर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जगह जगह फुटपाथ पर दिन भर के थके हारे मजदूर, फ़कीर और गरीब लोग पुराने वसीदा से कंबल लपेटे इस तरह सो रहे थे जैसे कि फोम के गद्दे पर कमरा बंद करके और लिहाफ ओढ़ के अमीर लोग सोते हैं। मैं उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। नाज़िमाबाद ईदगाह के पास मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई घुटी घुटी आवाज़ के साथ रो रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद आवाज़ की सिम चल पड़े। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था तो उसकी घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी और पोल लाइट की मध्यम रोशनी में कोई अपने पाँव के दरमियान में सर झुकाए बैठा था। यहाँ तक कि मैं उसके बहुत नज़दीक पहुँच गया मगर उसको खबर ही ना हुई। मैं उसके बिल्कुल सामने बेंच पर 2 जानों होकर बैठ गया और हल्की आवाज़ में उसको सलाम किया मगर जवाब से महरूम रहा। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मैं वापस पलटकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ूं, मगर खौफे खुदा से मुझे उसको इस हालत में छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं आ रहा था। डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई माफ़ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप मुझसे इतनी रात को क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं तो सिगरेट पीने को जा रहा था मगर जब आपके रोने की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता आपकी तरफ मेरे कदम बढ़ गए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? शायद मैं आपके काम आ जाऊँ। भाई, आप मेरी कहानी सुनकर क्या करेंगे? आप जाएं, अपना काम करें। मैंने कहा, भाई चलो अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये तो मैं भी नहीं जानता। अब तो मुझे बेचैनी हो गई कि इसकी कहानी सुने बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा और सिगरेट की तलब जिसकी वजह से मैं घर से निकला था वो तो कहीं दफन हो गई। फिर जब उसने मुझे घूर कर देखा तो ना चाहते हुए भी इस सर्द मौसम में मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, मगर मैंने भी हठधर्मी की चादर ओढ़ ली और कहा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी कहानी सुने बगैर नहीं जाऊंगा। उसने अपनी फटी हुई कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और बगला सिगरेट का पैकेट निकाल कर जलाकर एक सिगरेट मुझे दिया और एक सिगरेट खुद कश लगाने लगा। मैंने सिगरेट लेकर कश लगाया तो मेरी सिगरेट की तलब जो मौजूद थी वो पूरी होने लगी। फिर वो खामोशी से सिगरेट पीता रहा और खला में घूरता रहा। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, भाई तुम कौन हो? तुमको इतनी रात को अचानक हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ गया? तुम भाई मेरे साथ मेरे घर चलो, ठंड बहुत है। वो एकदम जलाल में आ गया और अंग्रेज़ी में मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर सिगरेट लगाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिगरेट लो और दफ़ा हो जाओ। उसने अंग्रेज़ी ही में मुझे गाली दी
جو کہ خوشدلی کے ساتھ میں نے قبول کر لی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، صرف ہوا کی سرسراہٹ فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ خود مجھ سے مخاطب ہوا اور انگریزی میں مجھ سے کہنے لگا، بھاگ جاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ میں خاموش رہا، سگریٹ کے آہستہ آہستہ کش لگاتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے انگریزی میں مجھ سے کہا، میں 2 دن کے بعد تم سے ملوں گا۔ میں نے کہا، وعدہ؟ اس نے کہا، میں کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے میرے اجنبی دوست؟ اب اس کا لہجہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ دوستانہ ماحول میں مجھ سے بات کرنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ جب تم نے اپنا نام نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں؟ اچھا یہ بات ہے۔ میرے دوست، یقین جانو مجھے میرا نام یاد نہیں۔ ہاں البتہ مجھے سب لوگ کالو کہہ کر بات کرتے تھے۔ اچھا چلو، اب ہم ایک اچھے دوست بن گئے ہیں، ہاتھ ملاؤ۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ 2 دن کے بعد اپنی کہانی مجھے سنائے گا۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا، اور میں جب جانے کے لیے اٹھنے لگا تو اس نے کہا، دوست اپنا نام تو بتا کر جاؤ۔ کیوں نہیں، میرا نام سرفراز احمد آبدی ہے۔ اچھا تو تم شیعہ ہو؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور تم بھی ایک مسلمان ہو، نہ کوئی شیعہ نہ سنی، یہ تو ہم لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے نا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دوست بہت عمدہ، یہ بات صحیح ہے، چلو پھر ملاقات ہوگی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ شکر ہے کہ صبح کے 5 بج رہے تھے، مگر میری بیوی ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، لیکن جب فرصت ملتی تو میرا ذہن اس کی طرف چلا جاتا۔ وہ بہت ہی پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ شام سے بارش شروع ہو گئی اور ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے دن مجھے اس سے ملنے جانا تھا، مگر دوپہر سے رک رک کر بارش ہو رہی تھی، لیکن پھر شام کو ٹھنڈ تو بہت تھی مگر بارش رک چکی تھی۔ میں نے 11 بجے رات سے تیاری شروع کر دی اور اپنی وائف کو بتایا کہ مجھے ایک مشاعرے میں جانا ہے جو کہ رات دیر تک ہوگا، اس لیے میرا انتظار نہ کرنا اور تم سو جانا، میں صبح آؤں گا۔ کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا، اس لیے میری وائف کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی، ہیلمٹ پہن کر اچھی طرح اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے دستانے وغیرہ پہن کر صرف 15 منٹ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ آج وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن چہرے پر ایک اداسی اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ملا اور کہنے لگا، تم بھی اپنے عہد کے سچے ہو، آخر کار آ ہی گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے بے حد اصرار پر وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کافی ہاؤس جانے پر راضی ہو گیا۔ ہم لوگ جیلانی منزل کے قریب ایک کافی ہاؤس تھا جو کہ فجر کی اذان کے بعد بند ہوتا تھا۔ میں نے راستے سے 2 عدد گولڈ لیف سگریٹ کے پیکٹ لیے اور پھر کافی ہاؤس پہنچ کر ایک بالکل الگ تھلگ ٹیبل پر جا کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کو میں نے سگریٹ کی آفر کی جو اس نے بڑی خوشدلی سے لے لی اور کافی آنے تک ہلکے ہلکے کش لگاتا رہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین سا تھا اور خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک وہ بلک بلک کر رو پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو چپ کروایا۔ وہ کہنے لگا، سرفراز بھائی، نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے آج آپ سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کروں تاکہ مجھے آسانی سے موت آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ پھر رونے لگا۔ اب کی مرتبہ میں نے اس کو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ میں نے سگریٹ جلا کر اس کو دی اور وہ ہلکے ہلکے کش لگا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ مجھ سے گویا ہوا، بھائی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری کہانی آپ ضرور کہیں شائع کریں گے تاکہ لوگ میری کہانی سے عبرت حاصل کریں، شاید کوئی میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا گو ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور میں نے اس کو کہا، کافی کے ساتھ نمکو کا آرڈر دیتا ہوں، پہلے تم کچھ کھا پی لو پھر شروع ہونا۔ بھائی میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، میں ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں اور ساتھ ہی کافی اور نمکو بھی کھاتا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ چلیں تو اب کہانی سنتے ہیں اس کی زبانی۔ میرا نام خرم عابد ہے، مگر میری ماں مجھے کلو کہا کرتی تھی اور اس نام سے میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں مشہور ہوں۔ میرا اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ چند منٹ کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں سیٹھ عابد کا لڑکا ہوں۔ کیا آپ کو یقین آئے گا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ کوٹری میں جو کپڑے کی مل تھی نا، وہ میرے نام پر تھی۔
میرا باپ بہت بڑا اسمگلر تھا. پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے اس کی دوستی تھی. بڑے بڑے جنرل ہوں یا کوئی چھوٹا آفیسر، سب اس کے ماتحت تھے. لیکن میرا باپ بہت عیاش تھا. میں لڑکپن سے اپنے گھر مختلف عورتوں کو آتے جاتے دیکھا کرتا تھا. میری ماں ایک طوائف ذاتی تھی، مگر اس کے رہن سہن میں بڑا وقار تھا اور وہ کسی اعلیٰ خاندان کی لگتی تھی. وقت بھی کیا ظالم چیز ہے، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. میرے پاس ایک سپورٹس گاڑی تھی جس سے میں اسکول جاتا تھا، اور چونکہ میں کانوینٹ کا طالب علم تھا، لڑکیاں لڑکے اونچے گھرانے کے تھے اور سب بے باک قسم کے اسٹوڈنٹ تھے. پڑھائی سے زیادہ ہم لوگ پارٹی کیا کرتے تھے. رات رات بھر شراب اور شباب کی محفل سجی رہتی تھی. پھر اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگایا اور کہنے لگا کہ اس میں ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور نسوانی حسن سے مالا مال. میں نے اپنی دولت کے زور پر اس کو اپنا پابند کر لیا تھا، اور وہ بھی دولت کے چکر میں میرے ساتھ انوالو ہو گئی. پھر ایک رات شراب کے نشے میں نے اس کی عزت تار تار کر دی، مگر اس کے باوجود وہ میرے ساتھ رہی اور ہم دونوں ایک ناجائز رشتے میں خوش رہنے لگے. مجھے وہ تمام طریقے پتہ تھے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہماری دوستی بہت عرصے تک رہی. لیکن پھر میرا دل اس سے بھر گیا اور میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ رات بسر کرنے لگا. اس میں کئی تو ایسی تھیں کہ رات کے ہزاروں روپے لیتی تھیں. پھر وہ خلاؤں میں گھورنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، لیکن آبدی بھائی، ایک لڑکی کی بد دعا نے میری دنیا اجاڑ دی. ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے پرسنل سیکرٹری کے لیے انٹرویو کر رہا تھا. کافی بولڈ قسم کی لڑکیاں تھیں، مگر اب میں انٹرویو لے کر بور ہو رہا تھا تو میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا، اب کسی کو اندر نہیں آنے دینا، باقی انٹرویوز کل ہوں گے. اور میں جانی واکر شراب سے لطف اندوز ہونے لگا کہ میرے سیکرٹری نے انٹرکام پر بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو ضد کر رہی ہے کہ آپ اس کا انٹرویو کر لیں، وہ بہت ضرورت مند ہے. مگر پہلے تو میں نے ٹال دیا، پھر اس کے بہت اصرار پر میں نے اس کو اندر بلا لیا. وہ بہت معصوم تھی بھائی، اس نے بہت سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا. یہ کہہ کر اس نے پھر سگریٹ جلائی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا. میں نے بہت لڑکیاں دیکھی تھیں، بہت لڑکیوں کے ساتھ رات بسر کی تھی، لیکن وہ معصوم سی لڑکی نے نظریں نیچے کر کے اپنے فائل میرے آگے رکھ دی. میں کرسی پر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا. وہ سہم گئی اور تھر تھر کانپنے لگی. میں نے اس کو دلاسا دیا اور بیٹھنے کو کہا. جب وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ مجھے بہت معصوم اور بیچاری لگی. میں نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ ان محترمہ کی فائل لے کر جائیں اور ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنا کر لے آئیں. اب وہ بہت مطمئن اور خوش ہو رہی تھی. وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تنخواہ لیں گی آپ؟ اس نے کہا کہ سر، جو بھی آپ دے دیں، میں بہت ضرورت مند ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 50,000 روپے ماہانہ آپ کی تنخواہ دے سکتا ہوں. تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا شیطانی دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. وہ لیٹر لے کر اور 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہو گئی. میں نے اس کو گھر چھوڑنے کی آفر کی، مگر اس نے معذرت کر لی. میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب ٹھنڈا کر کے کھاؤں گا، مجھے جلدی نہیں تھی. وہ اب میری سیکرٹری تھی. اتنے میں کافی لے کر ویٹر آ گیا. باتوں کا سلسلہ رک گیا. اس کے جانے کے بعد اس نے بتایا کہ پورے 15 دن وہ میرے آفس آتی رہی اور دن بھر سر جھکا کر کام کرتی اور 5 بجے شام ہوتے ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاتی. میں بھی اس سے کچھ نہیں کہتا تاکہ وہ میرے اوپر اعتبار کرنے لگے. یہی ہوا، وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی اور کبھی کبھی اپنے گھر کے حالات مجھے بتا دینے لگی. ایک سچا ہمدرد بن کر میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا کرتا تھا. 2 مہینے کے بعد وہ مجھ سے بہت فری ہو گئی. وہ میری بہت عزت کرتی تھی. ایک دن کام کے بہانے میں نے اس کو روک لیا اور اس طرح رات کے 8 بج گئے. تمام سٹاف جا چکا تھا. میں نے اس کو ایسا کام دیا کہ وہ بھی ٹائم کا خیال نہ رکھ پائی. جب اس کو احساس ہوا تو وہ میرے پاس آئی. سر، بہت دیر ہو گئی ہے، میری امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی. چلو میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، تم پریشان مت ہو. یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنی مضبوط باہوں میں لے لیا. اس نے بہت کوشش کی مگر اب اس کا بچنا بہت مشکل تھا. وہ چلائی روئی، اللہ کا واسطہ دیا، مگر اب میں کہاں سننے والا تھا. مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور میں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا.
یہ کام ختم کر کے میں نے اس کو بہت تسلی دی، لیکن وہ برابر روئے جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا اس کو گھر چھوڑ آؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر آپتی بھائی، اس نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ اللہ نے چاہا تو نہ تو تیری شادی ہوگی اور نہ ہی تیری اولاد ہوگی۔ بات آئی گئی ہو گئی، اس نے آفس آنا چھوڑ دیا۔ میں مطلب نکلنے کے بعد اس کو بھول گیا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرتا رہا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی اکیلا ہوتا تو اس کا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود میں اس کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ آخر ایک دن میں نے فائل میں سے اس کا پتہ نکالا اور اس کے گھر پہنچ گیا، مگر گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا مگر مجھے نہ وہ مل سکی۔ اتنے عرصے میں میرے باپ کو انٹرپول پولیس نے ایک کیس میں گرفتار کر لیا اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود میرے باپ کو سزا ہو گئی۔ اب تمام ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ دوسری طرف میرے دوستوں اور خاص طور پر میری والدہ میری شادی کے چکر میں پڑ گئیں، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور نہ ہی مجھے شادی کی ضرورت تھی۔ باپ کی گرفتاری کے باوجود ہمارا کام اور کاروبار بالکل ٹھیک تھا۔ میری ماں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ بھائی کیا بتاؤں کہ شادی میری بربادی بن گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ بلک بلک کر رو رہا تھا کہ میں نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھ کر کہا آگے بتاؤ ہوا کیا؟ پھر اس نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ ناقابل سماعت تھا۔ کم از کم میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اس موقع پر میں اس کو کیا کہوں۔ اس نے بتایا مجھے اس لڑکی کی بد دعا ایسی لگی کہ میں اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہ رہا۔ ساری رات انجانے درد سے تڑپتا رہا، دیواروں سے ٹکرے مارتا رہا۔ صبح میری بیوی اپنے گھر چلی گئی اور اس کے اصرار پر میں نے اسے طلاق بھجوا دی۔ ہر بار شادی کی رات میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور چوتھی شادی جو ابھی 15 دن پہلے ختم ہوئی ہے، اس کے بعد تو وہ درد جو صرف شادی کی رات اٹھتا تھا اب ہر لمحہ مجھے تڑپاتا ہے۔ ڈاکٹر میرا مرض سمجھنے سے قاصر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا نے برباد کر دیا ہے۔ میں موت کی دعا کرتا ہوں مگر وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے کہا کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں میں علاج کے لیے نہیں گیا، مگر بھائی جب اللہ ناراض ہو جائے نا تو پھر کہاں سے شفا ملے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی کو تلاش کرو، اگر اس نے معاف کر دیا تو تمہیں اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کہنے لگا میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ پھر میں نے اس کو بہت تسلی دی اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ صبح ہونے والی تھی، کافی ہاؤس بھی بند ہو رہا تھا۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ دوسرے دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ خبر آئی کہ سیٹھ عابد کے لڑکے خرم نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے موٹر سائیکل اٹھائی اور کلفٹن میں اس کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ اس نے رات ہی کو مجھے اپنے گھر کا پتہ دیا تھا۔ ظہر کی نماز میں اس کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن امام مسجد نے جنازہ پڑھنے سے صاف انکار کر دیا کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ آخر کار ناظم آباد عیدگاہ میں اس کی نماز جنازہ ہوئی جہاں وہ مجھے ملا تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر حیران بھی تھا اور اپنے اجنبی دوست کے لیے دعا گو بھی تھا۔ شاید مرنے کے بعد اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، مگر کاش مجھے وہ لڑکی مل جاتی تو میں اس کو معاف کروا دیتا۔ لیکن کچھ نہ ہو سکا اور میرا اجنبی دوست ایک بد دعا کے تحت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیے ہیں، ہمیں ممکنہ طور پر ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ دنیا والوں سے تو شاید ہم بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سزا سے اور اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔